لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ انعام کی آیت نمبر 2 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی خلقکم، اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے پیدا کیا تم کو، ثم قضى اجلا، اور تمہیں ایک اسپیسیفک ٹائم دے دیا، ایک زندگی دے دی، ایک عمر دے دی ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، اور جو اجل مسمى ہے، جو ڈیفائنڈ ٹائم ہے، جو معین وقت ہے زندگی کا، وہ اس کے پاس اس کا علم ہے. انتم ثم انتم تمترون، تب بھی تم لوگ جو ہو وہ شک و شبہ میں ہو. This is chapter Al-An'am, verse number 2. Allah subhanahu wa ta'ala says, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ، He is the one who created you from clay. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا، and He has given a specific and a defined lifespan to you, a lifetime. ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ، and your lifetime, the span that you are going to spend in this world, is known by Him, but still you are suspicious about your life. Now, just at the beginning, as usual, we want to discuss it 5-10 minutes quickly in English, and then we'll move on to Urdu. This ayah tells us that there is a type of lifetime which is defined by Allah subhanahu wa ta'ala, and it is not going to change. And that lifetime, the ilm and the knowledge is with Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, when we look into the explanations and tafasir of few of such verses, we find that there are two types of lives. There are two types of ajal, two types of death, you might say. One is ajalun musamma, and the other is ajalun mu'allaq. First one is ajalun musamma. Musamma means defined. It is preordained. It is something that Allah subhanahu wa ta'ala has already prescribed for all of us. Cannot be moved forward, cannot be advanced, and cannot be delayed. This is something which is ajalun musamma. And then there is ajalun mu'allaq. This ajalun mu'allaq is a suspended lifetime. It depends upon our actions. We can, postpone it, and we can advance the death time. Now, when we look into different other ayats, one of these verses in chapter A'raf, verse number 34, says, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. Every nation, every people, they have a defined lifetime. أُمَّةٍ أَجَلٌ. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, when their life, when their death, the time comes, لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. We are not going to delay it for an hour, not we are going to, advance it for an hour. Therefore, it is going to happen on the exact time whenever Allah subhanahu wa ta'ala has prescribed. Now, when you look at these riwayats, the sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wassalam,
Imam tells us, to explain this ayah, Imam tells us, Al-ajal alladhi ghayru musamma mawqufun. This ajal, this death, this time of death, which is ghayru musamma, which is mu'allaq, which is not predefined. This is mawqufun, it is suspended. يقدم منه ما يشاء ويؤخر منه ما يشاء. It can be brought forward and it can be delayed. It can be advanced and it can be postponed. وَأَمَّا أَجْلٌ مُسَمَّى, and the one which is musamma, which is specified, which is preordained, فَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ مِمَّا يُرِيدُ أَن يَكُونَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى مِثْلِهَا. Such lifetime, such time of death is prescribed on every Laylatul Qadr, from one Laylatul Qadr to another Laylatul Qadr. And this is why Allah subhanahu wa ta'ala says, Imam says here, that إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. So now we understand that there are two types of deaths, which is, one is musamma and the other is mu'allaq. Let me give you a very quick example and then we'll move on to the Urdu section. Now, for example, I am going to light up a candle. Yes, I know the size of the candle, I know the thickness of the candle, I know this candle is going to burn for maybe 2 hours or 3 hours. So I'm lighting up a candle which is going to give us light for 2 hours. Now, in order this candle to burn and the flame to give us the light, we have to protect the flame from, getting extinguished. We have to protect the candle from wind, we have to protect the candle from, rain, we have to protect the candle so that the flame remains. Sometimes what happens, it is defined that this candle is going to burn for 2 hours, but there are external factors which are going to put off the flame. Our life sometimes is given to us for 80 years, for 100 years maybe, but sometimes we do something that those 100 years are shortened and become 70 years. Sometimes those 100 years are prolonged and becomes 120 years, 110 years, 150 years, God knows how much. So it depends on our actions. So there is ajalun musamma and there is ajalun muallaq. اب آئیے ہم دیکھیں بعض روایات میں ائمہ علیہ السلام نے ہم سے کس طرح کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو، آج کی جو گفتگو ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ اپنی زندگی کی اور اپنی طول عمر کو طولانی کس طرح بنائیں، اپنی عمر کو طولانی کس طرح بنائیں، کون سے ایسے اعمال ہیں، کون سے ایسے افعال ہیں کہ جن کے ذریعے ہم اپنی عمر کو طولانی بنا سکتے ہیں۔ انسان ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتا ہے، انسان ڈائٹ کا خیال رکھتا ہے، انسان اپنی فزیکل لائف کا بڑا خیال رکھتا ہے، لیکن کچھ چیزوں کو ائمہ علیہ السلام نے اسپرچولی بیان کیا ہے کہ اگر تم فلاں کام کرو تو تمہاری زندگی جو ہے بڑھے گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من یموت بالذنوب اکثر ممن یموت بالآجال، ہمارے درمیان لوگوں میں سے جو لوگ گناہوں کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں بنسبت اپنے معین وقت کی وجہ سے، یعنی امام فرمانے ہیں جو معین وقت ہے اس کے اوپر لوگ کم مرتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے لوگ زیادہ مرتے ہیں، یعنی گناہ کرتے ہیں انسان جلدی مر جاتا ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلدی موت آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے، یہی نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان نے وہ کام انجام نہیں دیے جو ائمہ علیہ السلام نے انجام دینے کو کہا تھا۔ پہلی چیز ان میں سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، خواتین و حضرات، سب کے لیے بڑا امپورٹنٹ، اس کی میں بہت زیادہ انسسٹ کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو ائمہ اطہار نے بیان فرمائی ہے کہ اگر چاہتے ہو زندگی، تو کون نہیں چاہتا زندگی طولانی ہو؟ میں چاہتا ہوں میری زندگی طولانی ہو، اگر 100 سال لکھی ہے تو 150 سال ہو جائے، اگر 80 لکھی ہے تو 90 ہو جائے، کون نہیں چاہتا؟ امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو صلہ رحم کرو، اپنے رشتہ داروں سے تعلق نہ توڑو۔ صلہ رحم کے اوپر میری مفصل اور تفصیل کے ساتھ گفتگو میں ایک مجلس میں پڑھ چکا ہوں، اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ صلہ رحم سے مراد کیا ہے، صلہ ارحام کیا ہے، کون کون اس کیٹیگری میں آتا ہے؟ وہ آپ کے رشتہ دار کے جو ماں اور باپ کے ذریعے آپ سے کنیکٹڈ ہیں، ان سے رابطہ انسان بالکل نہ چھوڑے، ان سے انسان میل جول نہ چھوڑے۔ ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی، دادا، دادی، نانا، نانی، ننیال، ددیال میں سب سے انسان ملتا جلتا رہے۔
اگر انسان چاہتا ہے کہ انسان کی عمر طولانی ہو، اگر ہم اپنے نوجوانوں کو میں عرض کر رہا ہوں، بزرگ ہمارے جانتے ہیں، تو انسان چاہے، رسالت ماں فرماتے ہیں صنائع المعروف تفیء مصارع السوء، اچھے اعمال جو ہیں وہ حادثاتی اور بری موت کو ٹال دیتے ہیں، والصدقۃ خفیۃ تدفئ غضب اللہ، اور چھپ کر صدقہ دینا جو ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹال دیتا ہے، وصلۃ الرحم زیادۃ فی العمر، اور صلہ رحم اپنے رشتہ داروں سے ملنا جو ہے وہ عمر میں زیادتی کا سبب ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے طولانی عمر ہو تو انسان اپنے رشتہ داروں سے ملے، انسان اپنے بھائی بہن ماں باپ جو سگے رشتہ دار ہے کم از کم ان سے اپنا رشتہ نہ توڑے، یہ انسان کی طولانی عمر کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر رشتہ انسان توڑ دیتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ ہم نے نہیں توڑا ہے، ہماری خدا نخواستہ ہمارے بھائی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری بہن سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی سے کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی نیگلیکٹ کر دیتے ہیں انہیں، ہم فون نہیں کرتے، ہم ملاقات نہیں کرتے، ہم جاتے نہیں ہیں، ہم ان کی احوال پرسی نہیں کرتے، ہم ان کو فون کر کے نہیں پوچھتے آپ کیسے ہیں، ہم کیسے ہیں، خبر گیری نہیں لیتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صلہ رحم انجام نہ دینا ہوا۔ انسان جو ہے وہ کبھی کبھار کہتا نہیں میری لڑائی تو نہیں ہے، لیکن کیا آپ فون کرتے ہیں، کیا آپ بات کرتے ہیں؟ میں فون اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ دور رہتے ہیں، تو کم سے کم اپنے رشتہ داروں سے انسان ملتا رہے، اپنے ماں باپ مخصوصاً، ابھی وہ روایت بھی آئے گی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگیاں طولانی ہو تو صلہ رحم سے غافل نہ رہنا۔ امام نے ایک مرتبہ، چھوٹے امام نے اپنے صحابی اسحاق بن عمار سے فرمایا ما نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم، میں صلہ رحم سے زیادہ کسی چیز کو نہیں جانتا کہ جو عمر کو بڑھانے میں کام آتی ہو۔ صلہ رحم سے زیادہ میں کسی چیز کو نہیں پہچانتا کہ جو عمر کو بڑھانے میں کام آتی ہو۔ حتی ان الرجل يكون اجلہ 3 سنین، یہاں تک کہ ایک آدمی کی عمر کیا ہے؟ 3 سال ہے۔ 3 سال اگر کسی کی عمر ہے، بچی ہے، یا 3 سال عمر لکھوا کے لایا ہے، فَيَكُونُ وُصُولًا لِلرَّحِمِ فَيَزِيدُ اللَّهُ فِي عُمْرِهِ 30 سنہ، اور اگر وہ اپنے رشتہ داروں سے، سگے رشتہ داروں سے میل جول بڑھا لے تو اللہ اس 3 سال میں 30 سال 30 ایئرز زیادہ کر دے گا، ہو جائیں گے کتنے؟ 33 ایئرز۔ پھر امام فرماتے ہیں وَيَكُونُ أَجَلُهُ، اور ہو سکتا ہے کسی انسان کی جو اجل جو ہے، جو موت ہے، عمر ہے، وہ 33، وہ کیا ہے؟ 33 ایئرز لکھوا کے لے کر آیا ہو۔ سنتن فیکون قاطعا للرحم، اور وہ کیا ہے؟ قطع رحم کر دے، قطع کر دے، یعنی کٹ کر دے اپنے ٹائز کو، اپنے رشتہ داروں سے جو ہے وہ توڑ دے اپنا ناتا۔ تو اب اللہ کیا کرتا ہے؟ فَيَنْفَقُهُ اللَّهُ 30 سَنَةً وَيَجْعَلُهُ أَجَلُهُ إِلَى 3 سنین، تو اللہ جو ہے وہ 30 سال گھٹا کے اس کو صرف 3 سال کر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی عمر جو ہے وہ کتنی جلدی گھٹ جاتی ہے اور کتنی جلدی بڑھ جاتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اگر خدا نخواستہ پروردگار انشاءاللہ سب کو محفوظ رکھے، کسی کو کوئی ڈاکٹر جواب دے دے اور یہ کہے کہ صاحب آپ کے پاس جو ہے وہ بس اب 3 سال بچے ہیں، 3 مہینے بچے ہیں، تو خاندان میں، گھر میں کیا ہے؟ رونا پیٹنا مچ جاتا ہے کہ ارے میرے پاس تو بس 3 سال بچے ہیں اور اب میں کیا کروں گا، میری عمر ختم ہونے والی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے سگے رشتہ دار سے ناتا توڑ لیا تو 30 سال گئے، بس 3 سال بچے۔ جواب دے دیا ڈاکٹروں نے۔ ہم اس سے نہیں ڈرتے ہیں، اس سے بہت ڈرتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہم ڈرتے ہیں، امام نے کہہ دیا تو ہم نہیں ڈرتے، چونکہ ہماری توجہ جو ہے وہ ان اسپرچول، ان معنوی چیزوں کی طرف کم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم چیزوں کو فور گرانٹیڈ لے لیتے ہیں، بہت آسانی سے ہم ان باتوں سے گزر جاتے ہیں۔ رشتہ داروں سے ہمارا ناتا، ہاں اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا ہے کہ جو خود ہمیں فون نہیں کرتا تو ہم اپنے تکبر میں نہ بیٹھے رہیں کہ نہیں صاحب ان کا چونکہ فون نہیں آتا لہذا ہم بھی فون نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہم سے نہیں ملتے تو ہم بھی نہیں ملیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان، یہ جو آج کی گفتگو ہے عمر کے طولانی ہونے کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ خود صلہ رحم کے اندر سینکڑوں ایسی برکات ہیں کہ جو موضوع سخن قرار پا سکتی ہیں۔ رزق میں برکت، عافیت، صحت، تندرستی، ہر چیز کے اندر یہ صلہ رحم جو ہے وہ کام آتا ہے، تو انسان کو جو ہے اس سے غافل لینا۔ دوسری اہم چیز کہ جو انسان کی عمر میں طولانی عمر ہونے کا سبب بنتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے پڑوسی کا خیال رکھے، انسان اپنے ہمسائے کا خیال رکھے۔ اگر انسان کا ہمسایہ، انسان کا پڑوسی، آپ کسی اپارٹمنٹ پہ رہتے ہیں، کہیں آپ رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں مومنین رہ رہے ہیں، تو آپ اپنے پڑوسیوں سے غافل نہ رہیں۔ انسان کے پڑوسیوں کا حقوق اسلام نے بڑی
تاکید کے ساتھ بیان فرمایا کہ انسان کے پڑوسیوں کا، انسان اپنے پڑوسیوں کو کیا کہتے ہیں اذیت نہ پہنچائے، انسان جو ہے وہ شور شرابہ کر کے یا اپنے ماحول کو اس جگہ پہ جہاں رہ رہا ہے خراب کر کے پڑوسیوں کو اذیت نہ دے۔ حسن الجواری، چھٹے امام فرماتے ہیں حسن الجواری زیادت فی الاعمار وعمارت الدیار۔ انسان جو ہے وہ اگر نیک سلوک کرتا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو اس سے انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے اور انسان کا گھر بھی آباد ہوتا ہے۔ انسان کی عمر بھی بڑھتی ہے اور کیا ہوتا ہے؟ گھر بھی آباد ہوتا ہے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مجلس بھی کر رہے ہیں، پھر بھی ہمارے گھر میں وہ آبادی نہیں نظر آ رہی، وہ چین اور سکون نہیں ہے، چونکہ آپ نے اپنے پڑوسی کا چین جو ہے برباد کر دیا، لہٰذا آپ کے گھر میں بھی چین نظر نہیں آئے گا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن اس کے پریونشنز اور اس کے جو کیا کہتے ہیں جو چیزیں جو ہے وہ ہمارے سکون کو چھین سکتی ہیں، ان کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن کچھ ایسے چھوٹے موٹے جو ہے وہ بے توجہ ہی ہو جاتی ہے کچھ امور کی طرف سے کہ جو ہمارے تمام نیک کام جو ہے وہ بیکار نظر آتے ہیں۔ امام فرما رہے ہیں، امام کے اقوال، امام فرماتے ہیں کہ حسن الجواری یعنی اچھا سلوک، اچھی طرح رہنا اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادت فی الاعمار، عمر میں جو ہے وہ زیادتی کا سبب بنتی ہے۔ تیسری اہم چیز حسن الخلق، اچھا اخلاق، انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ کسی سے جو ہے وہ مسکرا کے بات کرنا، خوشی سے بات کرنا، تیور چڑھائے اور تیوری پہ بل پڑے ہوئے ہیں اور منہ سکڑ کے بات کر رہے ہیں اور کسی سے اچھے مزاج سے بات نہیں کر رہے ہیں، گھر میں آئے تو بس چیخ پکار مچائے ہوئے ہیں اور کسی سے مل، یہ نہیں، یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کا مزاج نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوتی ہے؟ عمر ختم ہونے لگتی ہے، انسان کی عمر جو ہے وہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ انسان اگر 80 سال جینے کے لیے آیا ہے تو بد مزاج انسان، بد اخلاق انسان، اس کی عمر جو ہے وہ روز بروز گھٹنے لگتی ہے۔ اور اگر انسان خوش اخلاق ہوتا ہے، انسان ہنس کے ملتا ہے، مسکرا کے ملتا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، اچھے آداب کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے، تو اس کی عمر بڑھتی ہے۔ امام فرما رہے ہیں، یہ میری کوئی وہ داستان نہیں ہے، امام خود فرما رہے ہیں، امام نے فرمایا کہ البر وحسن الخلق یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار، کہ حسن خلق، اچھا ملنا اور نیکیاں کرنا جو ہے وہ گھروں کو، شہروں کو آباد کرتی ہیں چیزیں اور زندگیوں کو طولانی کرتی ہیں۔ آپ جو ہے وہ بڑا فکر میں رہتے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح جو ہے وہ 2 سال اور زندہ رہ جائیں، 4 سال اور ہماری عمر بڑھ جائے، 2 مہینے اور ہماری عمر بڑھ جائے۔ یہ سب سمپل ریمیڈیز جو امام علیہ السلام نے ہمیں دی، ہم کریں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ صلہ رحم۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پڑوسی کا خیال۔ تیسری چیز کیا ہے؟ حسن خلق، اچھا اخلاق۔ کتنی تاکید ہے اچھے اخلاق کی اسلام میں جو ہے وہ اچھا اخلاق، یعنی امیر المؤمن کا چاہنے والا، اہل بیت کا چاہنے والا، اگر مختلف مذاہب اور ادیان کے درمیان لا کر رکھ دیا جائے تو سب سے بہترین اخلاق کس کا ہونا چاہیے؟ امیر المؤمنین کے چاہنے والے کا۔ افسوس یہ ہے کچھ سٹڈیز ہمارے سامنے آتی ہیں تو وہ آج ہی ہم ایک وہ پوڈ کاسٹ سن رہے تھے تو اس میں کسی نے جو ہے وہ ایک سٹڈی بیان کی، تو کوئی غیر مذہبی جو ہے وہ سیکولر مینٹیلٹی کا آدمی تھا، وہ مختلف مذاہب کے درمیان جو ہے ان کی کمیونٹیز کے درمیان رہ کر آیا اور پتہ نہیں مناسب ہے نام لینا نہیں، بہرحال تو وہ جو ہے وہ اسماعیلی کمیونٹی میں جب رہ کر آیا تو اس نے کہا کہ میں ہر مختلف کمیونٹیز کے سینٹرز میں رہ کر آیا ہوں، لیکن سب سے اچھے اخلاق والی کمیونٹی جو ہے وہ اسماعیلی کمیونٹی ہے۔ سب سے اچھے اخلاق کا ایوارڈ اس کو دے دیا گیا وہاں، مطلب اس پوڈ کاسٹ میں کہا اسماعیلی کمیونٹی، جبکہ وہ ہمارے کمیونٹی میں بھی رہ کر آیا تھا اور بھی بہت ساری کمیونٹیز میں رہ کر آیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ذرا محترم، ہمارا اخلاق بہترین اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق پیغمبر کا اخلاق ہونا چاہیے، ہمارا جو معاشرہ اور جو ماحول ہے وہ ہونا چاہیے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ لہٰذا یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کئی گھر والوں کے ساتھ انسان اپنے گھر میں اچھا اخلاق بنا کے رکھے تو باہر بھی اچھا اخلاق بنے گا۔ امام نے فرمایا من حسن برہ باہل بیتہ زید فی عمرہ، کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں، اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی عمر میں برکت آتی ہے، اس کی عمر زید فی عمرہ، اس کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اس کی عمر جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور ماں باپ کے لیے فرمایا کہ ان احببت، اگر تم چاہتے ہو کہ ان یزید اللہ فی عمرک، اگر اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کر دے تو فسر ابویک، تو تم کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے
اپنے ماں باپ کا دل خوش کرو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تمہاری عمر میں اضافہ کر دے تو اپنے ماں باپ کا کیا کرو؟ دل خوش کرو. ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے تو انسان کی عمر طولانی ہوتی ہے. ایک دن جو ہے وہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ شکایت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ میری جو ہے وہ زوجہ، یا تو شاید یہ چھٹے امام کا ہی واقعہ ہے کہ وہ شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا میری زوجہ جو ہے وہ بہت بد اخلاق ہے، اس کی زبان جو ہے بہت، عورتوں کی زبان چلتی بھی ہے وہ قینچی کی طرح، تو وہ بہت بد اخلاق ہے. البتہ عورتیں سن رہی ہیں، آوازیں جاری، لیکن مرد بھی کچھ ایسے ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ واقعہ عورتوں کے لیے، لیکن مرد بھی اس کو سنیں. تو وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا ابن رسول اللہ میری زوجہ سے میں پریشان آ گیا ہوں. البتہ اس کا الٹا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ اکثر عورتیں آتی ہیں جو ہے وہ اپنے شوہروں کی شکایت لے کر، تو لیکن یہاں جو ہے وہ الٹا ہو رہا تھا کہ اور شوہر آیا ہے اپنی زوجہ کی شکایت لے کر. تو وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا یا ابن رسول اللہ یہ ہماری زوجہ جو ہے بہت بد اخلاق ہے، بہت جو ہے زبان اس کی خراب ہے، بہت جو ہے وہ ہمیں اذیت دیتی ہے. تو امام نے کہا کہ بلا کے لے کر آؤ، میں اس کو سمجھاؤں کچھ، I'll put some sense into her head. لائے گیا خیر اس کو، تو لیکن جو ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. میں چھوٹی لانگ سٹوری شارٹ، اس نے کہا کہ آپ کو جو کرنا ہے کریے، مجھے جو کرنا ہے میں وہی کروں گی. بہت سی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں، ان سے بات کرو، ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو میں کر رہی ہوں میں وہی کروں گی. تو جب وہ چلی گئی تو چھٹے امام نے فرمایا اس سے، شوہر سے، کہ دیکھو تم اس کا خیال رکھو، 3 دن سے زیادہ یہ زندہ نہیں رہ پائے گی. تو کہا یا ابن رسول اللہ کیوں؟ کہا چونکہ اس کا اخلاق اتنا برا ہے کہ یہ اپنے اخلاق کی وجہ سے اپنی عمر کو گھٹا کر بس 3 دن اس کے بچے ہیں، بس 3 دن اس کے بچے ہیں. اور اگر اس نے صحیح نہیں کیا اپنا اخلاق تو یہ 3 دن کے اندر مر جائے گی. 3 دن کے بعد جو ہے وہ شوہر آیا دوبارہ امام سے ملنے کے لیے، تو پوچھا تمہاری بیوی کیسی ہے؟ تو کہا یا ابن رسول اللہ میں ابھی بھی دفنا کے آ رہا ہوں. یعنی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو واقعاً ہوتی ہیں، رونما ہوتی ہیں. لہٰذا انسان جو ہے وہ اپنے اخلاق کو اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی یہی ہے. کچھ مرد جو ہے وہ ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بد زبانی، بد مزاجی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. انسان بد مزاج نہیں ہونا چاہیے، انسان جو ہے وہ خوش مزاج اور اپنی جو ہے وہ حسن سلوک کرے. چوتھی اہم ترین چیز امام نے یہ فرمائی کہ اگر چاہتے ہو تمہاری عمر بڑھے، تمہارا جو ہے وہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو، تو کیا کرو؟ فرمایا صدقہ دو. صدقات جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ عمر کو طولانی کر دیتے ہیں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصدقوا وداؤوا مرضاکم بالصدقہ. صدقہ دو، صدقے کے ذریعے داؤ مرضاکم، اپنے مریضوں کی دارو کرو، مداوا کرو، اپنے مریضوں کو ٹھیک کرو صدقے کے ذریعے. بالصدقہ فإن الصدقہ تدفع عن الاعراض والامراض، اور صدقہ جو ہے وہ اعراض اور امراض سے جو ہے وہ دوری کا سبب ہے. وَهِيَ زِيَادَةٌ فِي أَعْمَارِكُمْ وَحَسَنَاتِكُمْ، اور صدقہ کیا ہے؟ تمہاری عمر میں اضافے کا سبب ہے. اگر صدقہ دو گے تو تمہاری عمر جو ہے وہ بڑھے گی. انسان صدقہ دے کر اپنی عمر کو یہ معاملات ہیں، پروردگار عالم نے اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے بندوں کے ساتھ اس طرح حساب کتاب رکھا ہے کہ اپنا جسمانی خیال بھی انسان رکھے، جسمانی جو ہے وہ اپنی ڈائٹ کے اوپر، اپنی فزیکل جو ہیلتھ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ خاص دھیان دے، اور یہ معنوی کام بھی اپنی زندگی میں انجام دیتا رہے. لہٰذا یہ 4 امپورٹنٹ، بہت سی ہیں لیکن آج وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے 4 امپورٹنٹ چیزیں. پہلی چیز کیا ہے کہ انسان صلہ رحم کرے، اپنے رشتہ داروں سے غافل نہ رہے. دوسری چیز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ انسان حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. تیسری چیز اپنے گھر والوں کے ساتھ انسان حسن خلق، اچھا اخلاق، اپنے پڑوسی، دوست، رشتہ دار سب کے ساتھ جو ہے وہ حسن خلق، اچھے اخلاق کے ساتھ. ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، ہم نے کچھ کہہ دیا، کچھ کر دیا، کچھ ہمارے حرکات سکنات، کچھ ایسا ہم نہ کریں کہ جس سے کسی کی دل آزاری ہو. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ صدقہ دے. صدقہ انسان دیتا ہے. چوتھے امام سے یہ روایت ہے، اور یہ ملتی جلتی روایت ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، کہ چوتھے امام نے، پانچویں امام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے زمانے میں، باپ تھا اور اس کی ایک اکلوتی اولاد تھی، لڑکا تھا. تو باپ نے جو ہے اپنے لڑکے کی شادی طے کر دی، اور جب شادی طے ہو گئی تو اب شادی کے 2 دن پہلے جو ہے وہ باپ کو جو ہے وہ خواب آنے لگے کہ شادی کے بعد میری اولاد جو ہے مر جائے گی، میرا لڑکا جو ہے مر جائے گا. تو اب یہ باپ بڑا پریشان ہوا، شادی وغیرہ طے ہو گئی تھی، شاید توڑ بھی نہیں سکتے تھے.
تو اب وہ شادی کے ایک دن پہلے جو ہے خوب گریا کرنے لگا، خوب رونے لگا، خوب جو ہے وہ پریشان ہونے لگا، لیکن اس نے خیر شادی نہیں توڑی۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ شادی ہوگی اور بچہ جو ہے میرا مر جائے گا، لیکن جو ہے وہ شادی کے اگلے دن بچہ جو ہے اسے سلامت صبح جو ہے وہ اپنے باپ سے ملنے آیا۔ تو باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے ایسا کیا کیا رات میں کہ جو تم ابھی بھی ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، مسلسل میں ایسے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ پانچویں امام فرما رہے ہیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ جس رات شادی کا کھانا رکھا ہوا تھا، تو جب کھانا اور شادی کی تیاریاں اور خوشیوں محفل کا ماحول تھا، تو کچھ فقیر آئے اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے سوال کیا کھانے کا، پیسے کا، تو ہم نے ان کو کچھ صدقہ دے دیا۔ تو اس کے باپ نے کہا یقیناً اس صدقے کی وجہ سے تمہاری زندگی بڑھ گئی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ پانچویں امام واقعہ نقل فرما رہے ہیں۔ لہٰذا کبھی کبھار ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہم نے کہاں کسی کو کیا دے دیا کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ لہٰذا انسان جو ہے تصدق اور یہ صدقہ جو ہے اس سے غافل نہ رہے۔ بہرحال اس دنیا میں جو ہے وہ ہر ایک جو آیا ہے اس کو جانا ضرور ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں زیادہ دن زندگی بسر کرے تو یہ وہ اس کی راہیں ہیں، یہ وہ اس کے راستے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ لیکن اگر چاہ رہا ہے کہ زندگی طولانی ہو تو زندگی اطاعت رب العزت میں گزرے، زندگی اہل بیت کی اطاعت، اہل بیت کی فرما برداری، ان کی محبت میں گزرے۔ ورنہ وہ زندگی کہ جو 100 سال کی مل جائے، 150 سال کی مل جائے، لیکن اگر اہل بیت کی چاہت میں اور ان کی ولایت کے تحت نہ گزرے تو وہ زندگی بیکار ہے۔ لہٰذا بہت سی تاریخ میں ہم نے ایسی مثالیں دیکھی کہ جن لوگوں نے لمبی عمریں پانی کی بڑی دعائیں کی، لیکن ان کی عمر میں کوئی ایسی برکت نظر نہیں آتی۔ لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو خود سے اپنی موت کی طرف چل کے جا رہے تھے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جو خود سے جو ہے وہ اپنے مقتل کی طرف، جب جناب زینب سے ابن زیاد ملعون نے یہ کہا کہ کیف رأیتی ما صنع اللہ بأخیک، کہ آپ نے کیسا پایا اللہ نے آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، تو آپ نے فرمایا وما رأیت الا جمیلا وہؤلاء قوم قد كتب اللہ علیہم القتل وقد برزوا الى مواجعہم، کہ یہ جو شہداء جن کو ہم کربلا میں چھوڑ کر آئے ہیں شہید، یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے اوپر اللہ نے قتل اور قتال اور جنگ واجب کر دی تھی، اور یہ خود چل کر اپنے قدموں سے اپنی قتل گاہ کی طرف گئے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جو موت سے بھاگنے والے لوگ ہوں، یہ خود موت کی طرف بڑھ کر گئے ہیں۔ تو ایسے بھی مثالیں ملتی ہیں کہ کچھ ایسے ہیں کہ جو طولانی عمر چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو امام کی نصرت میں چاہتے ہیں کہ امام کی رکاب میں شہادت نصیب ہو، امام کے ساتھ جو ہے وہ جام شہادت نوش کرے۔ لہٰذا کربلا میں ہم نے یہ دیکھا کہ آگے بڑھ کر ہر شہید ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے رہا تھا کہ ہم پہلے مر جائیں اور ہمارا ساتھی بچ جائے۔ لہٰذا ہر ایک نے اس طریقے سے جو ہے وہ کربلا میں ہمیں دکھایا کردار۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام خیموں کا معائنہ کرنے کے لیے نکلے، رات کی تاریکی میں امام نکلے، اور نکلنے کے بعد دیکھیں کس طریقے سے امام نے ہر ایک شہید کو دکھایا، اور ہر شہید اپنی قتل گاہ تک خود چل کے گیا ہے، شوق شہادت میں بھاگا نہیں ہے وہاں سے۔ عجیب کردار تھا شہداء کربلا کا۔ تو امام علیہ السلام جو ہے وہ رات کی تاریکی میں نکلے ہیں، اور نکل کے جو ہے وہ پشت خیمہ گئے کہ کہیں دشمن جو ہے پشت خیمہ سے حملہ نہ کر دے، اور امور کا اور اپنی سراؤنڈنگز کا جو ہے وہ امام جائزہ لے رہے تھے کہ ایک مرتبہ جناب نافع بن ہلال نے دیکھا کہ امام تنہائی میں اکیلے جا رہے ہیں، صحابی تھے امام کے، نہیں چاہا کہ امام کو تنہا چھوڑے، تو ڈر محسوس ہوا کہ کہیں دشمن جو ہے وہ رات کی تاریکی میں حملہ نہ کر دے۔ تو جناب ہلال خاموشی سے امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ امام جو کام انجام دے رہے ہیں اس میں خلل واقع نہ ہو۔ ایک مرتبہ امام کو احساس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو امام نے مڑ کے پیچھے کہا کہ کون ہے، کون میرے پیچھے ہے؟ تو فرمایا آقا میں نافع بن ہلال ہوں۔ کہا نافع تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا میں نے آپ کو شب کی تاریکی میں دیکھا، اور یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے، مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پیچھے پیچھے آ گیا ہوں۔ امام نے فرمایا، امام نے روایت کی تھی، امام نے ہاتھ پکڑا اور امام نے کہا کہ نافع اب تم ہمارے ساتھ آ ہی گئے ہو تو چلو چند قدم میرے ساتھ چلو۔ امام آگے لے کر بڑھے اور امام نے کہا کہ اے نافع فلاں پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ابن رسول اللہ جی ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اے نافع اس وقت رات بہت تاریک ہے اور بہت اندھیرا ہے، اے نافع دیکھو رات کی تاریکی میں کوئی نہیں دیکھ پائے گا کہ تم کہاں گئے ہو، اے نافع کل جو صبح آنے والی ہے بہت سخت ہوگی، اور یہ دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں،
اے نافع رات کی تاریکی کا استفادہ کر کے فائدہ اٹھا کے اس پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ اور جاؤ اپنی زندگی بسر کرو. کتنے مہربان امام تھے کہ اپنے اصحاب سے یہ کہہ رہے جاؤ میرا ساتھ چھوڑ دو, کل جو وقت آنے والا ہے وہ بڑی مصیبت کا وقت ہے نافع, میں نہیں چاہتا کہ میری مصیبتیں تم پر آ جائیں. جناب نافع قدموں پہ گرے اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آقا میں کیسے آپ کو فرزند رسول فرزند زہرا میں کیسے آپ کو اس نرغہ عادا میں چھوڑ کے چلا جاؤں آقا, کچھ بھی ہو جائے میں صبح عاشور آپ کے ساتھ آپ کی رکاب میں جام شہادت نوش کروں گا. امام حسین نے کہا نافع اب جب ساتھ میں آ ہی گئے ہو تو چلو میرے ساتھ. امام آگے لے کر گئے اور لے کر کربلا کے میدان میں پہنچے, اس مقتل میں کہ کل جہاں پر جنگ ہونے والی تھی, اور امام علیہ السلام ایک ایک شہید کا مقام دکھا رہے تھے. اے نافع وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں پر میرا حبیب گھوڑے سے زمین پر گرے گا. اے نافع فلاں مقام دیکھ رہے ہو وہاں عباس کا داہنا بازو قلم ہوگا. اے نافع فلاں مقام پر عباس کا بایاں بازو قلم ہوگا. اے نافع فلاں جگہ دیکھ رہے ہو وہاں میرے بھائی عباس کے سر پہ گرز پڑے گا. اے نافع فلاں مقام دیکھا وہاں پر میرا جوان لال علی اکبر برچھی کا کرے اڑیا رگڑے گا. اے نافع فلاں جگہ پر میں اپنے اصغر کو لے کر جاؤں گا, گلے میں تیر لگے گا. امام ایک ایک مقام کو گراتے ہیں. اے نافع فلاں مقام پر تم جام شہادت نوش فرماؤ گے. اے نافع آخر میں کہا فلاں مقام جو ہے اے نافع جب کوئی نہ بچے گا تو تمہارا آقا اور مولا کربلا میں تنہا گھوڑے سے اس مقام پر گرایا جائے گا اور سر و تن میں جدائی ہوگی. امام جس طریقے سے بیان کرتے جاتے ہیں, ایک مرتبہ امام علی مقام کو محسوس ہوا کہ نافع توجہ سے سن نہیں رہے ہیں. کہا نافع تم غور سے سن رہے ہو؟ نافع نے جواب نہ دیا. دوبارہ امام نے پوچھا نافع میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں. نافع نے دوبارہ جواب نہ دیا. ایک مرتبہ جب امام نے تیسری مرتبہ کہا نافع میں تم کو دکھا رہا ہوں کہ کہا تمہارا آقا کل گرے گا, تم توجہ نہیں دیتے. ہاتھوں کو جوڑ کر کہا ہے آقا جب آپ نے اپنی شہادت کا منظر بتایا تو پشت خیمہ سے ایک بیوی کے رونے کی آواز. اے آقا میری توجہ اس بیوی کی طرف چلی گئی. امام نے رو کر کہا نافع تم نے نہ پہچانا یہ میری دکھیاری ماں فاطمہ مدینے سے مکے سے کربلا تک ہر مقام پر میرے ساتھ. الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت و قبول فرما. پروردگار ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگار ہمارے درمیان جو مریض ہیں ان کے امراض کو شفائے کاملہ عطا فرما. پروردگارہ جو مؤمنین و مؤمنات مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما. پروردگارہ جو مشتاقان حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ یہ مجلس جن مرحومین کے لیے رکھی گئی ہے پروردگارہ اس کا ثواب ان مرحومین کو عائد و واصل فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی شیعیان امیر المؤمنین اہل بیت کے چاہنے والے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے درمیان مومنین جو مریض ہیں علیل ہیں پروردگارہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے منور فرما. تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.